सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, और अपना रोजा पूरा करो रात तक। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा एतराज इख्तिलाफ पाए जाते हैं। सुन्नी शिया तफरीक जो है वो इससे मामले में दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ खयानत करते हैं। सुन्नी हज़रात जो हैं वो भी टाइम टेबल के एतबार से जो है वो बहुत इस तरफ को आ गए हैं कि शियाओं की अगर तफरीक करनी है, क्योंकि शिया हज़रात जो है वो बहुत डिले करते हैं रोजा खोलने में। तो हमारे यहाँ पर सुन्नी मकतब फ़िक्र के अंदर जो अहले हदीस हज़रात हैं, उनका टाइम टेबल जो है वो रमज़ान में सही जो टाइम होता है ना, ग़ुरूब आफ़ताब का, मग़रिब का, उससे भी वो 4-5 मिनट पहले कर लेते हैं। क्योंकि उनको ये हदीस बताई गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करो। जब तक मेरी उम्मत जल्दी रोज़ा इफ्तार करेगी कामयाबी पर रहेगी, उसे कामयाबी मिलती रहेगी। जबकि उनसे ये हदीस भूल गई है जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर जहन्नुम में ऐसे लोग दिखाए गए जो उल्टे लटकाए गए हैं, और उनको इस वजह से ये सजा दी जा रही है कि वो वक्त से पहले इफ्तार कर लिया करते। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो ये बड़ा एहतियात करने का मामला है। ये सब अपने-अपने टाइम टेबल्स को देखें, और एहतियात इसी में है। देखिए अल्फाज क्या आ रहे हैं, सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल। जो शरीयत के एतबार से लैल, लैल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ना, शाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। लैल कहते हैं ऐसी रात को जो पूरे तरीके से छा जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस अभी गुरूब आफ्ताब का वक्त शुरू ही नहीं हुआ है, उससे भी और 1 मिनट पहले आपने रोजा खोलने का एहतमाम कर लिया। इससे एहतियात करनी चाहिए, और रात तक अपना रोजा पूरा करो। अला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून, और ना मुबाशरत करना अपनी बीवियों के साथ जब तुम एतकाफ करो। यानी कि अभी जो बीवियों के पास जाने की इजाजत दी गई थी ना, तो उसके अंदर एहतियात बताई जा रही है कि जब एतकाफ में बैठोगे फिर मसाजिद, जब मस्जिद में एतकाफ में बैठोगे। अब इससे ये बात भी समझ में आ रही है कि मस्जिद में मर्द हजरात एतकाफ बैठ रहे हैं, और वो औरतों से मुबाशरत करने के लिए मना किया जा रहा है। इसमें ये बात भी इम्प्लाइड है कि वो औरतें भी मस्जिद में एतकाफ किए हुए थी, तभी तो वहाँ मस्जिद में दोनों ने अपना-अपना ख़ैमा लगाया हुआ है, जो ये रात में ये अमल किए जाने का अंदेशा है। अल्लाह ताला मना कर रहे हैं। इससे ये बात ज़रूर वाज़ेह हो रही है कि औरतें मस्जिद में एतकाफ कर सकती हैं, लेकिन आज के टाइम में इस चीज़ की एहतियात करना ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि फितना अपने उरूज पर है कि जो मसाजिद में ख़वातीन के एतकाफ का एहतमाम करवाया जाता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शरीयत से हटकर अमल होने का अंदेशा होता है। उसमें बेहतर यही है कि फिर आप घरों में ही एतकाफ कर लें ख़वातीन के लिए, तो ये ज़्यादा बेहतर बात है, ये ज़्यादा एहतियात करने की बात है। लेकिन चूँकि कुरान मजीद में ये हुक्म है, तो इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इस चीज़ से कैटेगोरिकली इनकार नहीं किया जा सकता है कि अल्लाह ताला तो इजाज़त दे रहे हैं, ख़वातीन भी मसाजिद में एतकाफ कर सकती हैं। लेकिन आज के दौर में ये ज़्यादा बेहतर रास्ता है कि घर में ही एतकाफ का एहतमाम किया जाए, अगर एतकाफ करने का इरादा है। अब अल्लाह ताला आगे क्या बता रहे हैं, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। ये है रेड लाइन अल्लाह की तरफ से। फला तु फला तक़रबूहा, इन हदों के करीब भी ना जाना, यानी कि इन हदों को तोड़ने का इरादा भी ना करना। एक रेड लाइन जो बनाई जाती है ना, उसके बिल्कुल करीब को खड़े हुए होते हैं जो, वो भी मना किया जा रहा है कि गलती से भी इन हद को पार ना कर जाना। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास। अल्लाह ताला कह रहे हैं इसी तरीके से अल्लाह ताला अपनी आयात, अपनी निशानियाँ, अपनी नसीहतें लोगों के लिए खोल-खोल कर बयान करता है। ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर औरतों से ताल्लुक कायम करने की ज़िक्र आया था। अब बाज़ औक़ात जो नॉन मुस्लिम लोग हैं ना, वो इस बात पर ऐतराज़ उठाते हैं कि इनका रब जो है वो तो सेक्सुअल एतबार से बड़ी डीपली बातें करता है। कुरान मजीद में तो इतनी फ़हाशी वाली बातें खुद लिखी हुई हैं। नो नौजवान जो बच्चे होते हैं वो तो खुद बरगलाए जा सकते हैं इन सारी बातों को पढ़कर। अब देखें कितने कंट्रोल वर्ड्स में अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई है, वहाँ पर किसी भी किस्म का फ़हाशी का कोई एलिमेंट नज़र नहीं आता। जब तक कि किसी की शादी ना हो गई हो, वो इन आयात से अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता कि क्या बात हो रही है। तो जो शादीशुदा लोग हैं उन्हीं को इस शरीयत के ऊपर अमल करने की पाबंदी बताई जाएगी ना। हाँ, अगर कोई बच्चा शादी से पहले ही ये सारी हरकतें किसी न किसी फ़ॉर्म में देख लेता है, मीडिया के ऊपर देख लेता है, टीवी के ऊपर देख लेता है, मोबाइल के ऊपर देख लेता है, तो ये तो उसके घरवालों ने जो उसको छूट दी हुई है उनकी कोताही हुई ना।
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بتا رہا ہے اور اتنے کنٹرول ورڈز میں بتا رہا ہے اس وجہ سے لعلہم یتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، نافرمانی سے بچنے والے ہو، اللہ کی احکام کو توڑنے سے خود کو روک لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری ڈیٹیل کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ معاشرے کی جو اکائی ہے، جو بنیاد ہے، وہ تو میاں بیوی کے رشتے پر ہی قائم ہے نا۔ اگر انہوں نے ہی آپس میں اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق پاک اور صاف نہیں کیا تو پھر آگے اولاد نیک والے ہونے کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نیٹی گریٹیز کھول کر بتا رہا ہے تاکہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اب جو اگلی اور آخری آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 188، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا بھی اور روزے قبول ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ کن لوگوں کے روزے قبول ہونے والے ہیں۔ ہر انسان اپنا اینالائز کر سکتا ہے اس آیت کے تحت۔ اگر اس آیت کو ڈیپلی اسٹڈی کی جائے تو اسے واضح اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تمام نیک فرائض اعمال جو اللہ کے حضور کو بھیج رہا ہے وہ قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن اس کا ٹیسٹ اپنے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے۔ ہماری تو بہت بڑی بیماری یہ ہے نا کہ باقی دنیا جہان کی اصلاح کر رہی ہے اپنے آپ کو چھوڑ کر، دوسرے کو نصیحت، اپنے آپ کو فصیحت، اپنے آپ کو تو بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ سمجھ رکھا ہے نا۔ باقی سارے لوگ جو ہیں ادر دین می، وہ سارے گناہ گار ہیں، ان کو ضرورت ہے اصلاح کرنے کی، ان کا تزکیہ کرنے کھڑی ہو گئی ہوں، مجھے تو کوئی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، کہیں کوئی کمی کوتاہی میرے اندر موجود ہے تو میں اسے نکال کر پھینک اور اصلاح کر لوں، موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لوں تاکہ میری قبر روشن ہو جائے نور سے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کر دو، حرام نہ کھانا۔ ہمیں 4 کلاس میں پڑھایا گیا تھا نا کسب حلال، اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کسب حلال ہوتا کیا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ وہی کسب حلال کی بات ہو رہی ہے کہ حلال روزی کھاؤ، حلال روزی کماؤ، حلال طریقے سے مال حاصل کرو۔ روز محشر جو 5 سوالات ہوں گے نا، اس میں سے مال کے اعتبار سے 2 بار سوال ہو جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ کہاں سے کمایا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپنی سے کمایا یا اپنے گھر میں کھولے ہوئے کارخانے سے کمایا۔ کہاں سے کمایا کا مراد یہ ہے کہ کس ذرائع سے اس کو حاصل کیا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام کی ملاوٹ تھی اس کے اندر۔ اب یہ روزوں کی تاکید بتائی جا رہی ہے، فضیلت اور مقصد اور اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، صرف ایک ہی رکوع ہے پورے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کی اہمیت کے حوالے سے، اور اس ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کی بھی بات بتا دی۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ نہ کرنا آپس میں۔ اب یہ کیا ہے، آج کے لگتا ہے بالکل آج کے لیے ہی نازل ہوئی۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جیسے ناحق دوسرے کا غریب کا حق مار رہے ہو نا۔ حرام مال کمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی اور کا حق کھا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس وجہ سے ان کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ کہ اس کو رشوت کے طور پر پیش کرنے کے لیے اپنے حاکموں کی طرف رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لو۔ مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ تم رشوت دو ہم تمہاری جاب لگوا دیں گے، تم رشوت دو تمہارے اس پیپر پر سائن کروا دیں گے۔ کام تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے کسی کا مال ناحق کھانے میں۔ تو یہ احتیاط کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر مال جو کمایا گیا ہے وہ حرام کا ہوگا تو پھر کیا ہے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم کھا جاؤ ایک گروہ کا مال، لوگوں میں سے ایک گروہ مال کھا جاتا ہے بالاسم، جبکہ وہ گناہ ہو۔ اب رشوت کھانا، سود کھانا، کسی بچے کا وراثت میں سے حق مار لینا، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لینا، اس کو نہیں معلوم کہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے انسان کر گزرتا ہے، ذرا سر بھی اس کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی
کہ کوئی اوپر سے مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھ سے اس بارے میں سوال کرے گا، تو بھول جاتا ہے کہ رب اسے کیا حکم دے رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروپ دوسرے گروپ کا مال اس طرح کھا جائے کہ وہ گناہ کا عمل تھا، وانتم تعلمون۔ اللہ اکبر، بڑی سخت بات ہوتی ہے یہ کہ اور تم جانتے تو ہو، یعنی کہ انسان کے اپنے اندر نفس میں نا ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جو اسے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے کہ جو تو عمل کر رہا ہے یہ غلط ہے، اس کے لیے تیری پکڑ ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں تجھے پوچھ گچھ کی جائے گی، اس کے بارے میں تو اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہے۔ معمولی بات نہیں ہے حلال روزی کے بارے میں، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کے اندر ان مسائل کو ذکر کر دیا، ڈسکس کر دیا۔ اب یہ حلال روزی کمانا، روزوں کے جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کو ذکر کیا ہے نا کہ بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، یہ ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ اس طرح بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کی تو تمہیں حکم دے دیا گیا، اب اس کے علاوہ جرنلی انداز میں اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کے لیے انسان کو محتاط رہنے کا حکم دے دیا۔ اب وہ محتاط رہنے کے لیے ہر انسان اپنے فریم آف ریفرنس میں یہ خود اپنا اینالائز کرے گا کہ وہ جو روزی کما رہا ہے اپنے بچوں کے، بیوی کے، گھر والوں کے منہ میں جو لقمہ ڈال رہا ہے وہ آیا کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس آیت کے لیے میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ احادیث رکھوں گی روزی، حلال روزی کمانے کی غرض سے، جو آپ علیہ السلام نے درجنوں کی تعداد میں بخاری و مسلم میں رپورٹ کی گئی ہیں، آپ علیہ السلام نے جو فرمائی ہیں روزی حلال کمانے کی جو تاکید آئی ہے، بخاری اور مسلم سے احادیث ہوں گی انشاءاللہ، اور اس سے ہر انسان خود اپنا انالائز کرے گا کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا بھی آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے، مطلب یہ تمیز ہی وہ بھول جائے گا، بس مجھے تو یہ میری ضرورت، یہ میری خواہش پوری کرنا ہے، کیسے پوری ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کس طریقے سے مال کمایا جا رہا ہے، کن ذرائع کو استعمال کیا جا رہا ہے، کتنا دھوکہ دھڑی استعمال کی جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس مال چاہیے۔ کہ دیکھ لیں آج کے ٹائم میں کیسی دوڑ لگی ہوئی ہے نا مال کمانے کی، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ مال کمانے کے لیے جو میں نے ذرائع اختیار کیے ہیں وہ حلال ہونے چاہیے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات پر آر محسوس کرے کہ اگر لوگ تیرے اس عمل پر مطلع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ مطلب جو انسان مثال کے طور پر دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور وہ اپنی دکان پر لکھ دیتا ہے کہ خالص، تو وہ حرام ہی کما رہا ہے نا۔ دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں ہے، دودھ میں تو بچے کو بھی، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی ماں پانی ملا کر دے رہی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو بھی زیادہ گاڑھا اصلی دودھ ہضم نہ ہو رہا ہو تو اس کو بھی پتلا کرنے کے لیے پانی ملا کر دے دیا جاتا ہے، بلکہ دودھ میں پانی ملا ہے اس بات کو چھپانا حرام ہے۔ اس حدیث کے کانٹیکس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر آپ علیہ السلام کسی جگہ سے گزرے، وہاں پر ایک صحابی کے لیے آ رہا ہے، ایک صحابی اناج کا ڈھیر لے کر بیٹھے ہوئے تھے اس کو بیچنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ جو ہے، ہاتھ مبارک اس اناج کے ڈھیر میں داخل کیا، اور پھر جب باہر نکالا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں نمی محسوس ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا ہاتھ میں نمی ہے، اناج گیلا ہے اندر سے؟ تو صحابی نے جواب دیا، یا اللہ کے رسول، رات میں تھوڑی سی شبنم گری تھی، بارش ہوئی تھی، تو میرا یہ اناج جو ہے گیلا ہو گیا تھا، اس وجہ سے یہ تھوڑی نمی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے اس نمی والے اناج کو اس ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ اس بات پر مطلع ہو جائیں کہ یہ اناج تھوڑا سا گیلا ہو چکا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ فرمائے، من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی سخت بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس نے ملاوٹ نہیں کی تھی، قدرتی طور پر ہی نمی آ گئی تھی، بارش ہو گئی تھی، شبنم گر گئی تھی، اور اس نے ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی سے چھپانے کی کوشش کی ہو، جھوٹ بولا ہو،
بس ڈھیر رکھا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈھیر رکھے رکھے اوپر کی سطح جو ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے گیلے ڈھیر کو اوپر لاؤ تاکہ لوگوں کو اس کا عیب نظر آ جائے اور تمہاری طرف سے کوئی دھوکے والی بات نہ رہ جائے، جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ مال بیچنے میں جو کوئی ملاوٹ، اس کو ملاوٹ کہتی ہے آپ علیہ السلام، کہ پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم لوگوں کو دیکھیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈیاں ہیں، سود خور ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کنفرم جنتی بنے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں، تو صحابی کو نبی علیہ السلام تاکید کر رہے ہیں، ہم اور آپ کیا چیز